गवर्नमेंट ने मास्टर सादी की पेंशन को ख़त्म कर दिया तो वो परेशान हो गए कि अब इनका क्या बनेगा। तो इनकी बीवी इन्हें हौसला देते हुए अपने बड़े बेटे के पास ले गई। तो कुछ दिन बाद बड़े बेटे को हकीकत का पता चला कि ये हमेशा हमारे साथ रहने आ गए हैं। तो वो बोला, अम्मा अब्बा को छोटे के पास भेज दो क्योंकि हमारा घर काफ़ी छोटा है। तो अम्मा छोटे से मिलने के बहाने खुद चली गईं ताकि मास्टर साहब वहाँ रहें। तो कुछ दिन बाद मास्टर साहब छोटे बेटे के पास गए और बीवी को वहाँ लेकर चले गए। तो बेटों के ऊपर आसमान टूट पड़ा क्योंकि उन्होंने ही। आप क्यों फिक्र करते हैं? हमारे 2 बेटे हैं। दोनों बेटे हैं ना, हम इनके पास चले जाएंगे। रुकैया बेगम ने सादिक साहब को तसल्ली देते हुए कहा। वो गवर्नमेंट स्कूल के मास्टर थे, कई सालों से अपनी जिम्मेदारी बाखूबी सरअंजाम दे रहे थे, मगर गवर्नमेंट ने इनकी पेंशन ख़त्म कर दी। दोनों मियाँ बीवी का गुजर बसर उसी पेंशन से था। दोनों बेटे दूसरे शहर में रहते थे और मास्टर साहब कराची में। घर भी किराए का था। सादिक साहब कहने लगे, रुकैया, मैंने पैसों की खातिर बड़े बड़े रिश्तों को बदलते देखा है। पता नहीं हमारे बच्चे। सादिक साहब का दिल धड़का था। रुकैया कहने लगी, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? वो हमारे बच्चे हैं, हमें बड़ी खुशी से अपनाएंगे। अपना रख्ते सफ़र बांध कर दोनों मियाँ बीवी बड़े बेटे के पास लाहौर चले गए। अनवर ने माँ बाप को दरवाजे पर खड़ा देखा तो हैरानी से बोला, अम्मा अब्बा, आप लोग पहले इत्ला दे देते तो मैं खुद स्टेशन लेने आ जाता। रुकैया बेगम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हमने सोचा तुम्हें तकलीफ ना हो, अचानक आ गए। अनवर ने दरवाज़ा खोला और अंदर ले आया। बहू उज़्मा ने दरवाजे पर खड़े खड़े ही इन्हें अजीब नज़रों से देखा और बग़ैर सलाम किए पलटकर अंदर चली गई। बहू के बिगड़े मूड को देखकर दोनों मियाँ बीवी कुछ परेशान हुए थे। अंदर पहुंचकर सादिक साहब ने थके थके अंदाज में सोफे पर बैठते हुए कहा, बेटा, हमने सोचा कुछ दिन तुम लोगों के साथ गुजारें। अनवर ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब्बा आपने अच्छा किया। इस दौरान उज़्मा ने किचन से आवाज़ दी, अनवर, खाने का क्या करना है? अनवर ने माँ बाप की तरफ देखा और बोला, अम्मा भूख लगी होगी, आपके लिए चाय बनवाता हूँ। दोनों मियाँ बीवी को शिद्दत से भूख लगी थी। इससे पहले कि सादिक साहब ये कहते कि बेटा खाना लगवा दो, किचन से बहू की आवाज़ सुनाई दी। उज़्मा ने नाक चढ़ाते हुए कहा, जी हाँ, बस अब चाय ही चल सकती है। हमारे यहाँ खाने में मिर्च मिसाले ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, शायद अम्मा अब्बा को पसंद ना आए। रुकैया बेगम ने फ़ौरन कहा, बेटा, हम सादा खाने के आदी हैं, तुम लोग अपनी रूटीन के मुताबिक खाओ। तुम्हारे अब्बा के लिए खाना मैं खुद पका लूँगी, तुम फिक्र मत करो। रुकैया बेगम को अच्छे से सफ़र की थकन ही नहीं उतरी, मगर बहू के बिगड़े मिजान देख चुकी थीं। कोई बदमज़गी नहीं चाहती थीं। अनवर ने माँ बाप को एक कमरे में ठहरा दिया जो शायद पहले ही किसी के इस्तेमाल में था, क्योंकि वहाँ सामान बिखरा पड़ा था। अभी वो दोनों कमरे का हुलिया दुरुस्त करके बेड पर बैठे ही थे कि जब अनवर का बेटा बेटी स्कूल से वापस आ गए। अपने कमरे में दादा दादी को देखकर बजाय खुश होने के दोनों के माथे पर बल पड़ गए। दोनों बच्चों ने सलाम तक नहीं किया और उल्टे कदम कमरे से बाहर निकल गए। बाहर से दोनों पोता पोती के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। अम्मी, हम अपना कमरा किसी को नहीं देंगे, और ये बुढ़ा बुढ़ी क्यों आए हैं? पहले ही हमारा घर छोटा है, 2 कमरे हैं, अब ये हमारे कमरे में रहेंगे तो ऐसा करें, हमें घर से बाहर निकाल दें। उज़्मा कहने लगी, अपने बाप से पूछो, मैं तो खुद तंग आ चुकी हूँ। बिना बताए दोनों टपक पड़े हैं। अनवर अपने बच्चों से कहने लगा, बुरी बात है बेटा, दादा दादी बस चंद दिन के लिए आए हैं, तुम लोग एडजस्ट कर लो। अंदर बैठी रुकैया और सादिक अपने आंसू पीकर रह गए थे। याद आने लगा कि अपने बच्चों की खातिर उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को कभी तरजीह नहीं दी थी। हमेशा पहले अपने बच्चों के बारे में सोचा था और अपना आराम सुकून बर्बाद करके बच्चों को अच्छी तालीम भी दिलवाई थी और इन्हें आसाइशें भी दी थीं। मगर शादी के फ़ौरन बाद अनवर की बीवी ने साफ कह दिया था कि जॉइंट फैमिली में नहीं रहेगी। अनवर ने लाहौर अपना ट्रांसफ़र करवा लिया। सादिक और रुकैया ने तब भी माथे पर बल नहीं डाले। शायद उज़्मा पर सास ससुर की 2 रोटियां भारी थीं। इसको देखा देखी छोटे बेटे कमाल ने भी शादी के बाद पिंडी में नौकरी कर ली और अपनी बीवी को पिंडी ले गया। हर साल सादिक साहब ईदी के नाम पर अच्छी खासी रकम
دونوں بیٹوں کو بھیجتے تھے، پوتے پوتیوں کو بھی عیدی بھیجتے تھے، مگر آج اپنے پوتے پوتی کی بات سن کر آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ رقیہ نے اپنے آنسو دل میں ہی کہیں گرائے تھے اور صادق صاحب کو حوصلہ دیا کہ بچے ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ رات کے کھانے پر صادق صاحب اور رقیہ بیگم نے خاموشی سے روٹی کے چند نوالے لیے، جبکہ عظمیٰ نے بار بار اشارے کنائیوں میں جتایا کہ ان کا بجٹ کم ہے اور اب اخراجات بڑھ جائیں گے۔ انور کہنے لگا، عظمیٰ تم فکر نہ کرو، اماں ابا نے کون سا مہینہ بھر رہنا ہے، بس چند دن کے تو مہمان ہیں۔ یہ سن کر وہ کچھ نہیں بولی، مگر دونوں میاں بیوی کی حلق سے کھانا نہیں اتر رہا تھا، آنسوؤں کا گولا تھا جو گلے میں اٹک چکا تھا۔ اگلی صبح عظمیٰ نے چہرہ بگاڑتے ہوئے کہا، اماں کچن میں کچھ برتن دھلنے کے لیے پڑے ہیں، پلیز آپ دیکھ لیجیے گا، میں ذرا دوپہر کا کھانا بنا لوں، توبہ ہے بہت گرمی ہے۔ رقیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا میں کر دوں گی، تم فکر مت کرو۔ دن گزرتے گئے اور عظمیٰ کی باتوں میں طنز بڑھتا گیا۔ ایک دن انور آفس جانے لگا تو عظمیٰ نے کہا کہ سنو، خرچے بڑھ گئے ہیں، سبزی، گوشت اور دودھ، ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے، اب تمہاری تنخواہ میں کیسے گزارا ہوگا؟ انور نے الجھن میں کہا، تو تم کیا چاہتی ہو؟ عظمیٰ نے چہرہ بگاڑ کر کہا، کچھ نہیں، بس سمجھداری سے فیصلہ کریں کہ کب تک ان کے ساتھ رہنے کا ارادہ ہے، یہ دونوں تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ انور چپ چاپ آفس چلا گیا۔ رقیہ یہ بات سن چلی تھی۔ رات کو جب صادق صاحب اور رقیہ بیگم سونے لگے تو انور کمرے میں آیا اور جھجکتے ہوئے بولا، اماں ابا آپ لوگ واپس کب جائیں گے؟ دراصل یہاں گنجائش کم ہے اور عظمیٰ بھی پریشان ہو رہی ہے۔ صادق صاحب کی آنکھوں میں بے یقینی کا سایہ لہرایا۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا، بیٹا ہم نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا تھا اور آج ہمارے رہنے سے تمہاری بیوی پریشان ہو رہی ہے۔ رقیہ بیگم نے دل گرفتہ لہجے میں کہا، بیٹا تمہارے ابا کی پینشن گورنمنٹ نے بند کر دی ہے، ہم لوگوں کو اب تمہاری ضرورت ہے، ہم واپس کراچی نہیں جا سکتے۔ یہ سن کر انور کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگا، میں تو خود بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہوں، بہرحال ٹھیک ہے، آپ لوگ رہ لیں۔ یہ کہہ کر وہ آفس چلا گیا۔ رقیہ بیگم کچن میں آئیں تو عظمیٰ نے سر باندھ رکھا تھا۔ کہنے لگی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ رقیہ کہنے لگی، بہو تم آرام کر لو، کچن کے کام میں کر لیتی ہوں۔ ابھی رقیہ برتن دھو کر کھانا بنانے کی تیاری کر ہی رہی تھی جب کمرے سے پوتے کے چیخنے کی آواز آئی، دادا یہ میرا بیگ کیوں ہٹا رہے ہیں؟ میں نے کہا نا میرے کمرے میں مت آیا کریں۔ رقیہ فوراً سے کچن سے باہر نکل کر کمرے میں گئی، جہاں صادق صاحب نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا میں تو بس جگہ بنا رہا تھا تاکہ تم آرام سے بیٹھ سکو۔ مگر پوتے نے غصے میں کہا، مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہمیں سکون سے جینے کیوں نہیں دیتے؟ صادق صاحب کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ رقیہ بیگم کی آنکھیں بھر آئیں۔ صادق صاحب نے پوتے سے کہا، بہت بدتمیز ہو گئے ہو تم، بڑے چھوٹے کا بھی لحاظ نہیں ہے۔ وہ مزید کچھ کہنے ہی والے تھے کہ عظمیٰ غصے سے لپک کر آئی اور چیختے ہوئے بولی، میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ صادق صاحب نے حیرانگی سے کہا، میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، بس سمجھایا ہے۔ مگر عظمیٰ بپھر کر بولی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو کچھ کہنے کی؟ آپ تو خود دوسروں کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں۔ عظمیٰ نے نفرت سے کہا۔ یہ الفاظ صادق صاحب کے دل پر خنجر کی طرح لگے تھے۔ رقیہ تو حیران سی رہ گئی۔ عظمیٰ اپنے بیٹے کو لے کر چلی گئی۔ صادق صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رات کو عظمیٰ نے انور کو بہت باتیں سنائیں کہ تمہارا باپ ہم پر حکمرانی کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے، انہیں اپنے الفاظ میں سمجھا دو، میں اور میرے بچے یہ سب برداشت نہیں کریں گے۔ انور جیسے ہی صادق صاحب کے کمرے میں آیا تو انور نے بیزاری سے ماں باپ کی طرف دیکھا اور کہا، اماں ابا آپ لوگوں کو تو میں پہلے ہی سمجھا چکا تھا کہ بچوں کے معاملات میں دخل اندازی مت دیں، آپ لوگ ہمارے معاملات میں زیادہ مت بولا کریں۔ صادق صاحب نے اپنے لرزتے ہاتھوں کو دیکھا اور دھیرے سے کہا، بیٹا ہم تو تمہارے اپنے ہیں، کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ ہم تمہاری زندگی میں بوجھ ہیں؟ صادق صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے، بڑی بے بسی سے کہہ رہے تھے۔ انور نے رخ موڑ لیا اور خاموش رہا۔ اس رات رقیہ بیگم کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ وہی بیٹا ہے جس کے لیے وہ راتوں کو جاگتی رہیں، جس کے لیے صادق صاحب نے اپنی خواہشات کی قربانی دی، اور آج وہی بیٹا انہیں گھر سے نکالنے کے اشارے دے رہا تھا۔ صادق صاحب نے ہلکی آواز میں کہا، رقیہ ہم یہاں بوجھ بن گئے ہیں،
چلو یہاں سے نکل چلیں۔ رقیہ نے حیرانگی سے کہا، مگر کہاں جائیں گے؟ صادق صاحب نے آہ بھری، پتہ نہیں، مگر یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگلی صبح جب عظمیٰ کچن میں ناشتے میں مصروف تھی، جب رقیہ نے کہا کہ وہ کمال کے پاس پنڈی جانا چاہتی ہے، لیکن پہلے وہ خود اکیلی پنڈی جائے گی، اور اگر کمال انہیں رکھنے پر آمادہ ہو گیا تو پھر وہ صادق صاحب کو بھی بلا لے گی۔ انور نے جھوٹے منہ یہ نہیں کہا کہ اماں آپ یہاں رہ لیں یا کہاں جا رہی ہیں۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے اماں، آپ اپنا سامان باندھ لیں، میں آپ کو بس میں بٹھا دیتا ہوں، اور کمال کو بھی فون کر دوں گا کہ بس اڈے پر آ کر آپ کو لے جائے۔ رقیہ بیگم نے اپنا سامان باندھا اور پنڈی کی بس میں سوار ہو گئیں۔ کمال تو ان کا ہمیشہ سے لاڈلا بیٹا تھا، انہیں لگا کہ وہ فوراً سے ماں باپ کو رکھنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جیسے ہی وہ پنڈی کے بس اڈے پر پہنچی، مگر بس اڈے پر 1 گھنٹہ انتظار کرتی رہیں، لیکن کمال انہیں لینے نہیں آیا تھا۔ وہ بیچاری بس اڈے پر بیٹھی بیٹے کا انتظار کر رہی تھیں۔ آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے کہ کمال تو انہیں لینے تک نہیں آیا تو اپنے گھر کیا رکھے گا۔ 2 گھنٹے بعد کمال بس اڈے پر پہنچا تھا اور کینہ توڑ نظروں سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ اماں آپ بھی کمال کرتی ہیں، ارے مجھ سے پوچھ تو لیتی آنے سے پہلے، میں تو اپنے سسرال اسلام آباد گیا تھا جب مجھے انور بھائی کا فون آیا۔ رقیہ کو لگا کہ شاید وہ غلط سوچ رہی تھی، اس کا بیٹا تو ماں کی آمد کا سن کر اسلام آباد سے اسے لینے آیا ہے۔ رقیہ کو جب کمال اپنے گھر لے کر گیا تو اس کا گھر کافی بڑا تھا۔ اس کی بیوی نے بس ماتھے پر تیوری چڑھائی، سلام ہی کیا تھا، پھر سر سے پیر تک رقیہ کو دیکھا جو سادہ سے حلیے میں تھی۔ مہوش کہنے لگی، آپ نہا دھو کر کپڑے تبدیل کر لیں، آپ کو دیکھ دیکھ کر مجھے گھن آ رہی ہے، کتنے گندے کپڑے ہیں۔ مہوش نے تنقیدی نظر ساس کے لباس پر ڈالتے ہوئے کہا۔ رقیہ بیگم دل بڑا کر کے ایک کمرے میں چلی گئیں۔ مہوش کا رویہ ساس کے ساتھ بے حد تحقیر امیز تھا۔ ایک بار کہنے لگی، جب میرے گھر والے میرے گھر آیا کریں تو برائے کرم ان کے سامنے آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا حلیہ دیکھا ہے آپ نے؟ توبہ، میں تو اپنی بھابھی کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گئی، اسے یہ بتا کر کہ آپ میری ساس ہیں۔ میری تو ملازمہ بھی اس سے زیادہ اچھے اور مہنگے کپڑے پہنتی ہے۔ رقیہ چپ رہ گئی۔ وہ اس لیے کمرے سے باہر آئی تھی، چلو بہو کے میکے والوں سے مل لے گی، لیکن مہوش نے انہیں ذلیل کر کے رکھ دیا۔ رقیہ نے جیسے ہی باورچی خانے میں قدم رکھا، مہوش کی آواز پھر سے گونجی، برتن ذرا دھیان سے دھوئیے گا کیونکہ وہ آپ سے کئی زیادہ قیمتی ہیں، پورے 2 لاکھ کا سیٹ ہے۔ وہ فخریہ انداز میں بولی اور رقیہ کے چہرے پر آتے دکھ کو دیکھ کر مزید لطف لینے لگی۔ مہوش کو اپنے جہیز سے آئے گھر اور جہیز پر بہت گمنڈ تھا، کیونکہ کمال تو خالی ہاتھی پنڈی آیا تھا۔ رقیہ نے خاموشی اختیار کر لی، مگر مہوش نے یہ خاموشی کمزوری سمجھی اور ایک اور زخم لگانے سے باز نہ آئی۔ یہی چادریں تھیں جو آپ نے میری شادی پر دی تھیں، اللہ خیر کرے، ہماری ملازمہ بھی اسے رکھ لے، ورنہ ان پرانے زمانے کی چیزوں کو میں تو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ رقیہ نے آنکھیں بند کر لیں، اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اسے اپنا وقت یاد آیا جب وہ خود نئی نویلی دلہن بن کر آئی تھی۔ وہ اپنی ساس کی ہر خدمت کرتی، کبھی ایک لفظ شکایت نہ کرتی، مگر آج وقت بدل چکا تھا۔ آج کی بہویں جیسے خدمت کے لفظ سے نا واقف تھیں، خاص طور پر مہوش جیسی عورتیں جو صرف حق جتانا جانتی تھیں۔ رقیہ صادق صاحب کی رائے ہموار کرنے یہاں آئی تھی، لیکن بہو کا کاٹدار لہجہ سن کر پریشان ہوئی تھی۔ کمال جو ابھی گھر میں داخل ہوا تھا، اپنی ماں کی جھکی ہوئی نگاہیں دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے ماں کے ہاتھ میں کپکپاہٹ محسوس کی، جیسے وہ اندر ہی اندر ٹوٹ چکی ہوں۔ اس نے فوراً سوال کیا، امی خیریت تو ہے؟ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ رقیہ نے اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو صاف کیا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ مہوش درمیان میں بول پڑی، ارے ان کی عادت ہے مظلوم بننے کی، بس ذرا سا میں نے کہہ دیا کہ مہمانوں کے سامنے پرانے کپڑے مت پہنا کریں تو یہ برا مان گئیں۔ وہ ہنسی۔ کمال کی نظروں میں غصے کی چمک ابھری۔ مہوش، تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ یہ میری ماں ہے اور جو کچھ بھی تم دیکھ رہی ہو وہ سب انہوں نے سالوں کی محنت سے بنایا ہے۔ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ مہوش نے برا سا منہ بنایا، ہائے اللہ، میں تو بس عام سی بات کر رہی تھی اور آپ نے تو جیسے دشمنی ہی نکال لی۔ ویسے بھی کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ گھر میں شادی میں اپنے جہیز میں لائی تھی، تو پھر مجھے اپنی مرضی سے اسے سجانے سنوارنے کا حق نہیں؟ میں تو بس یہی کہہ رہی تھی کہ احتیاط سے ہر چیز استعمال کیا کریں، مگر انہیں برا لگ گیا۔
اس نے شوہر پر آنکھیں گاڑ دیں۔ ساس نے درد بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹی، گھر کی خوبصورتی صرف نئے سامان سے نہیں ہوتی، رویے بھی اہم ہوتے ہیں۔ اگر تمہاری زبان میں نرمی ہو تو یہ گھر خود بخود جنت بن جائے گا۔ مہوش نے طنزیہ لہجے اپنایا۔ بس اب مجھے لیکچر نہ دیں، میں ایسی جذباتی باتوں پر یقین نہیں رکھتی، میرا نظریہ بالکل الگ ہے۔ میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ سب کچھ میرے حساب سے چلے، آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، گھر میرا ہے تو مرضی بھی میری چلے گی۔ کمال نے مٹھیاں بھینچ لیں، وہ جانتا تھا کہ مہوش بدلنے والی نہیں، مگر وہ اپنی ماں کی عزت پر سمجھوتا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، مہوش، آئندہ اگر تم نے میری ماں کے ساتھ اس لہجے میں بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں محبت میں بہت آگے جا سکتا ہوں، لیکن عزت پر سمجھوتا نہیں کروں گا۔ مہوش نے چونک کر شوہر کو دیکھا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ کمال اس قدر سخت رد عمل دے گا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ رقیہ نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اپنی بہو کو بیٹی سمجھتی ہوں اور اس کے تانے سننے کی عادی ہو چکی ہوں، مگر اس کی آنکھوں میں چھپا درد صاف نظر آ رہا تھا۔ مہوش نے سر جھٹکا اور غصے میں پیر پٹکتی ہوئی کمرے میں چلی گئی، مگر وہ جانتی تھی کہ آج پہلی بار کمال نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور یہ اس کے لیے کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں تھا۔ اب آئے روز مہوش بہانے بنا کر کمال سے لڑنے جھگڑنے لگی، کمال بھی اس پر چلاتا تھا۔ مہوش غصے میں کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھوں میں اشتعال بھرا تھا۔ وہ دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے بولی، امی، آپ کی وجہ سے میرا شوہر مجھ سے لڑنے لگا ہے۔ رقیہ نے چونک کر اسے دیکھا اور بولی، بیٹا، میں نے کیا کیا ہے؟ مہوش نے طنزیہ لہجے میں کہا، کیا کیا ہے؟ آپ تو معصوم بن کر دکھا رہی ہیں، جیسے کچھ جانتی ہی نہیں۔ آپ کی شکایتیں سن سن کر کمال بددل ہو گیا ہے۔ پہلے وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا، میری ہر بات مانتا تھا، مگر اب وہ مجھ پر شک کرنے لگا ہے، مجھ سے الجھنے لگا ہے، اور اس سب کے پیچھے کون ہے؟ آپ۔ رقیہ نے دکھی لہجے میں کہا، بیٹا، میں نے تو کبھی کچھ نہیں کہا، نہ ہی کمال کو بھڑکایا ہے۔ مہوش نے ہاتھ نچا کر کہا، جھوٹ! اگر آپ میرے خلاف نہ بولتی تو کمال کی سوچ نہ بدلتی، وہ مجھ سے دور نہ ہوتا۔ مجھے اس گھر میں آئے ہوئے ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا اور آپ نے بیٹے کو ماں کے جذباتی ہتھیاروں سے قابو کر لیا ہے۔ آپ جانتی ہیں نا، مرد ہمیشہ ماں کے آنسوؤں سے کمزور پڑ جاتا ہے۔ ساس نے بے بسی سے کہا، مہوش بیٹا، میں نے کبھی تمہارے خلاف کمال سے کچھ نہیں کہا، وہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ مہوش نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہاں، ایسی محبت نے میری زندگی عذاب کر دی ہے۔ اگر محبت کا یہی مطلب ہوتا ہے تو مجھے ایسی محبت نہیں چاہیے، مجھے اپنا پرانا کمال واپس چاہیے جو صرف میرا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر مزید تیز لہجے میں بولی، یہ گھر میرے باپ کا تھا، اس نے ہمیں دیا ہے، آپ کو تو اس احسان کے نیچے دب کر رہنا چاہیے۔ آپ تو میرے شوہر کو میرے خلاف کر چکی ہیں، یاد رکھیے گا، میں وہ عورت نہیں جو دوسروں کی باتیں سنوں اور میں دب کر رہوں۔ یہ گھر میرا ہے، سب کچھ میرے شوہر کا ہے اور میرا حق ہے اس پر، اس لیے پلیز آپ میری زندگی سے دور رہیں، میرے شوہر کے ذہن میں زہر گھولنا بند کر دیں۔ ساس کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس نے بے بسی سے مہوش کو دیکھا، مگر وہ اپنی جگہ اٹل کھڑی رہی۔ کمال جو دروازے پر کھڑا تھا سب سن رہا تھا، اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور آہستہ سے بولا، مہوش۔ مہوش نے فوراً رخ موڑ کر دیکھا۔ کمال نے آگے بڑھ کر مہوش کا بازو پکڑا اور سرد لہجے میں کہا، بس بہت ہو گیا مہوش، تم نے جو کچھ کہا وہ سب میں نے سن لیا ہے۔ اب اگر تم نے میری ماں کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو یہ یاد رکھنا کہ میں اپنی ماں کی محبت اور عزت پر کبھی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ مہوش نے حیران اور بے یقینی سے اسے دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی کمال ہے جو اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ کمال نے اپنا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹایا اور سخت لہجے میں کہا، مہوش، تمہاری زبان میں وہ عزت نہیں ہے جو میری ماں کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں بدل گیا ہوں تو ہاں، میں بدل گیا ہوں، اور اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تم واقعی وہ مہوش نہیں ہو جس سے میں نے محبت کی تھی۔ رقیہ نے کمال کا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا، غصے میں کچھ نہ کہو، مگر کمال نے اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، نہیں امی، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ جو عورت آپ کو آپ کے ہی گھر میں بے عزت کرے، اس کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ مہوش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ انہیں پہنچتے ہوئے بگڑے انداز میں بولی، ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہی لگتا ہے تو پھر فیصلہ کر لیں، یا تو میں یا آپ کی ماں،
کمال نے ایک پل کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر گہری سانس لیتے ہوئے کہا، امی آپ انور بھائی کے گھر چلی جائیں، میں اپنا گھر خراب نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر رقیہ دل برداشتہ ہو کر رہ گئی تھی۔ دوسری جانب انور اور عظمیٰ بار بار صادق صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ وہ پنڈی کب جائیں گے، مگر صادق صاحب خاموش تھے۔ عظمیٰ کا صادق صاحب سے رویہ مزید سخت ہو چکا تھا، وہ ہر بات میں ان پر طنز کرنے لگی تھی۔ اب آپ کو پنڈی جانا ہے یا نہیں؟ عظمیٰ نے چڑھ کر کہا، یا پھر آپ کو یہیں بیٹھ کر اور ذلت اٹھانی ہے؟ صادق صاحب نے آنکھیں اٹھا کر اپنی بہو کو دیکھا، ان کی نظریں ویران تھیں۔ بیٹی ابھی کچھ وقت اور دیکھ لیتے ہیں، شاید۔ وہ کہنا چاہتے تھے کہ شاید رقیہ انہیں روک لے، مگر زبان نے ساتھ نہ دیا۔ عظمیٰ نے غصے سے ہاتھ جھٹکا، یا شاید کوئی کھیل کھیلتے رہیں گے آپ؟ امی آپ کی جگہ ہوتی تو کب کی جا چکی ہوتی، مگر آپ کو تو بس یہاں پڑے رہنا ہے۔ انور جو اب تک خاموش بیٹھا تھا بولا، ابا ہم نے آپ کا بہت انتظار کر لیا، اب آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ لوگ آپ کو یہاں رکھ کر صرف تماشا بنا رہے ہیں؟ صادق صاحب نے انور کی بات سن کر ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی موجودگی اب بوجھ بن گئی ہے، مگر دل ابھی بھی امید کے سہارے جی رہا تھا۔ عظمیٰ نے مزید سخت لہجے میں کہا، ابا آپ کیوں اس عورت کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں جسے آپ کی کوئی پرواہ نہیں، جو آپ کو دھتکار چکی ہے، جو آپ کی عزت کا ذرا خیال نہیں کرتی؟ آپ پھر بھی اسی کی راہ دیکھ رہے ہیں؟ صادق صاحب کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو، انہوں نے نظریں جھکا لیں۔ عظمیٰ نے ضد چھو کر کہا، ہم نے بس کا ٹکٹ کا بندوبست کر لیا ہے، آپ کو کل جانا ہوگا بس۔ صادق صاحب نے نظر اٹھا کر انور کو دیکھا، جیسے وہ اس کی بات کی تصدیق چاہتے ہوں۔ انور نے سر جھکایا اور دھیمے لہجے میں بولا، ابا ہم واقعی چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، ہمارے بچوں کی پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے، انہیں اپنا کمرہ واپس چاہیے۔ کمال کا گھر بہت بڑا ہے، آپ وہاں ٹھیک رہیں گے۔ صادق صاحب نے ایک لمحے کے لیے کچھ کہنے کو لب کھولے مگر پھر خاموش ہو گئے۔ عظمیٰ نے خفگی سے کہا، اب بھی آپ کو یقین نہیں آیا تو ٹھیک ہے، آپ یہیں رہیں، مگر پھر ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس کا لہجہ جیسے زہر میں بجھا ہوا تھا۔ صادق صاحب کا دل بیٹھ گیا، وہ جانتے تھے کہ عظمیٰ اور انور سچ کہہ رہے ہیں، مگر ان کے قدم ابھی بھی زمین میں جکڑے ہوئے تھے۔ انہیں اب بھی رقیہ کے جواب کا انتظار تھا، مگر کیا وہ یہ جواب سن بھی پائیں گے؟ کیونکہ کمال بھی رقیہ سے کہہ چکا تھا کہ وہ چلی جائے۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پریشان تھے۔ رقیہ روتے ہوئے لاہور کی بس پر بیٹھ گئی، مگر جیسے ہی بس اڈے پر پہنچی، وہاں رکی ایک کرسی پر صادق صاحب کو بیٹھے دیکھا تو ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ رو رہے تھے۔ صادق صاحب اور رقیہ بیٹوں کے رویوں سے دل برداشتہ ہو چکے تھے۔ انہیں یہ یقین ہو چلا تھا کہ ان کے بیٹوں کے دل میں ان کے لیے محبت یا احترام کی کوئی جگہ نہیں بچی۔ گھر میں انور اور عظمیٰ کے طنز اور کمال اور مہوش کی بے حسی نے ان کے دل پر گہری چوٹ لگائی تھی۔ صادق صاحب نے رقیہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، چلیں رقیہ، ہمیں اب یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ رقیہ نے آنکھوں میں آنسو لیے سر ہلایا اور دونوں خاموشی سے گھر سے نکل گئے۔ جاتے وقت صادق صاحب کا موبائل میز پر ہی رہ گیا، مگر اس وقت کسی کو اس کا دھیان نہ تھا۔ انور اور عظمیٰ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ صادق صاحب اور رقیہ اتنی خاموشی سے کہیں چلے جائیں گے۔ عظمیٰ نے انور سے کہا، اب تو اچھا ہی ہوا، گھر میں ایک بوجھ کم ہو گیا۔ انور نے ہنکارا بھرا، ہاں، مگر وہ کہاں گئے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کسی رشتہ دار کے ہاں جا بیٹھے ہوں؟ عظمیٰ نے بیزاری سے کہا، جو بھی ہو، بس ہمیں اب ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، وہ خود ہی واپس آ جائیں گے۔ اسی شام صادق صاحب کے فون پر کال آئی۔ فون بجتا رہا مگر کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ آخر کار عظمیٰ نے انور سے کہا، یہ فون دیکھو، شاید کسی کی ضروری کال ہو۔ انور نے جھنجھلا کر فون اٹھایا، ہیلو کون؟ دوسری طرف سے صادق صاحب کے ایک پرانے دوست کی آواز آئی، ارے صادق صاحب مبارک ہو بھائی، گورنمنٹ کی طرف سے تمہیں 10 لاکھ کی رقم ملی ہے، میں نے لسٹ میں تمہارا نام دیکھا ہے، فوراً آ جاؤ اور پیسے لے لو۔ انور کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ اس نے حیران ہو کر کہا، کیا 10 لاکھ؟ دوست نے تصدیق کی، ہاں بھائی جلدی کرو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ انور کے ہاتھوں سے فون تقریباً گرنے کو تھا۔ عظمیٰ نے بے چینی سے پوچھا، کیا ہوا؟ انور کے چہرے پر لالچ اور حیرت کے ملے جلے جذبات تھے۔ ابا کے نام پر 10 لاکھ آئے ہیں، ہمیں فوراً انہیں ڈھونڈنا ہوگا۔ عظمیٰ بھی حیران رہ گئی، تو پھر دیر کس بات کی؟ کمال کو فون کرو۔ انور نے فوراً کمال کو فون کیا۔ دوسری طرف کمال نے فون اٹھایا، ہاں بھائی خیریت؟
انور نے جلدی سے کہا۔ ابا اماں کہاں ہیں؟ کمال نے حیرانگی سے کہا۔ مجھے کیا پتا، کیا ہوا؟ انور نے غصے سے کہا، یار 10 لاکھ روپے آئے ہیں، جلدی سے انہیں ڈھونڈنا ہوگا۔ کمال بھی سن کر چونک گیا۔ 10 لاکھ؟ بھائی یہ تو بڑی رقم ہے، مگر وہ کہاں گئے؟ انور نے جھنجھلا کر کہا، یہی تو مسئلہ ہے، وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ دونوں بھائیوں نے فوراً صادق صاحب کے ممکنہ ٹھکانوں پر جانا شروع کر دیا۔ پہلے وہ قریبی رشتہ داروں کے گھر پر گئے، مگر وہاں بھی ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ کمال نے مہوش سے کہا، تمہیں تو پتہ ہوگا، اماں ابا نے کہیں جانے کا ذکر کیا تھا۔ مہوش نے بیزاری سے کہا، مجھے کیا پتا، میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ انہیں کہیں اور بھیج دو، اب خود ہی بھگتو۔ رات دیر تک دونوں بھائی شہر کے مختلف مقامات پر اپنے ماں باپ کو ڈھونڈتے رہے، مگر وہ کہیں نہیں ملے۔ دن گزرتے گئے مگر صادق صاحب اور رقیہ کا نام و نشان نہیں ملا۔ انور اور کمال کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر وقت پر وہ اپنے والد کو نہ لائے تو یہ رقم کسی اور کے ہاتھ جا سکتی ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اپنے والدین کو صرف پیسے کی وجہ سے یاد کر رہے تھے، مگر انہیں ڈھونڈنا اب ممکن نہیں رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی دربار پر جا بیٹھ گئے۔ وہیں صادق صاحب کا دوست انہیں نظر آ گیا، وہ ان دونوں کو اپنے گھر لے گیا، پھر ساری بات بتائی۔ صادق صاحب خوش ہو گئے، واپس کراچی چلے گئے۔ انہوں نے کرائے کا گھر لیا۔ جب بیٹوں کو پتہ چلا تو دونوں انہیں لینے آ گئے، مگر صادق صاحب جان چکے تھے بیٹوں کو پیسوں کا لالچ چلایا ہے، اس لیے انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ اپنے سارے پیسے کسی کاروبار میں لگا دیے جہاں انہیں ہر مہینے میں اچھی رقم ملتی تھی۔ اب انہیں مطلبی بیٹوں کی ضرورت نہیں تھی۔